हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके तमाम घर वाले भी खैरियत से होंगे और मेरे सुनाए गए तमाम तर नावल आपको पसंद आ रहे होंगे। चलो ज़्यादा वक्त ज़ाया किए हुए हम अपने नावल का आगाज़ करते हैं। और नावल शुरू करने से पहले मेरे तमाम तर नए लोगों से गुजारिश है को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, जो दिल करे कर लें, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें, ताकि आपको बावक्त ये नावल मिल सके। चलें हम अपने नावल का आगाज़ करते हैं। आज की नावल का जो नाम है वो है ऐसी औरत, और इसकी जो राइटर है वो है महामलिक। चलें शुरू करते हैं। दरवाज़े की कुंडी बजी तो बबलू पर है दिहानी में हाथ रखे लेटी हुई महाबानो चौंक उठी। इस कदर भरी दोपहर में न जाने कौन आ गया। वह गनूदगी के ज़ेर असर बाल समेटती दरवाजे तक चली आई और कुंडी गिराकर दरवाज़ा खोला। फिर वो झुझक कर पीछे हट गई। निगाहों में हवस और होंठों पर भीगी भीगी मुस्कुराहट सजाते मुरीद खड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही इसने बिला झिझक चेहरा अंदर घुसा लिया और इसे बेबाकी से तक रहा था। जी वो घबरा कर ख़ुद में समटने लगी। बबलू। वो मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई, पीले दांत नुमाया हो गए, निगाहों की हवस मज़ीद चमकने लगी। बबलू तो सो रहा है, वो आस्तिकी से बोली। उठा कर ले जाऊं? वो सरगोशी से बोला। माँ बानो ने घबरा कर सर उठाया। न जाने इसने बबलू के लिए ही पूछा था या मैं ला देती हूँ। वो मुड़ी और मुड़कर बिस्तर तक चली आई, जहाँ 2 साला बबलू महू खूब था। माँ बानो ने इसके माथे पर से बाल समेटे और बहुत एहतियात से इसे उठाया। मुबाबदा इसकी नींद ख़राब हो जाती। फिर वो इसे बाहों में भरकर दरवाजे तक चले आईं। मुरीद इसे असना में अंदर आ चुका था। माँ बानो ने बबलू को इसकी तरफ बढ़ाया। मुरीद अपने हाथों को पहले माँ बानो के बाजुओं पर फेरा, फिर इसके चौंकने पर जल्दी से बबलू को थाम लिया। ही इसने बेवजह ही दांतों की नुमाइश की थी। बहुत मोहब्बत है तुमसे बीबी, बबलू को रह नहीं सकता तुम्हारे बगैर, है ना। महाबानो कुछ न बोली। मुरीद की जलील हरकत इसके अंदर चिंगारियां सी भर रही थी। वह नज़रों को उठाते बगैर खफा तेवर से मुरीद बाहर निकलने की मुंतज़िर थी। अच्छा बानो, चलता हूँ, कुंडी लगा ले। वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया। इसके जाने के बाद महाबानो ने कुंडी लगाई और वापसी बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर पहले दोपहर का खाना खाने से जो नींद का गलबा हो रहा था वो एक लगत ही गायब हो चुका था और वह करवटें बदलती रही। जाने कैसा तसाद था ये, जाने कुदरत की सितम ज़रफ़ी थी वो। और बबलू जिस कदर चाहती थी, इसका बाप मुरीद इसके लिए इतना ही नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहा था। मुरीद की नज़रों की हवस नाकी, होंठों की खबीस मुस्कुराहट और हाथों की नापाक अज़ाइम इसके लिए कोई नई बात नहीं थे। बबलू की मोहब्बत में साल भर से वो ये सब बर्दाश्त किए जा रही थी। इसे बबलू की माँ ज़ुबैदा पर बहुत गुस्सा आता था। जब वो ख़ुद को बबलू को छोड़ कर जाती थी तो लेने भी तो आ सकती थी। न जाने क्यों हर दफ़ा वो मुरीद को ही भेज देती है। माँ बानो पर अकेली होती और वह वक्त पे वक्त आ जाता। शकील बानो शोहर मिस्त्री था। वो सुबह काम के लिए निकलता तो शाम को ही लौटता, जबकि मुरीद की अपनी पर्चों की दुकान थी और वह जब भी चाहता दुकान शटर गिराकर ग्राहकों में मीटर गश्त करता। माँ बानो बे औलाद थी और डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक वो माँ बनने की सलाहियत से महरूम थी। इसने डॉक्टरों से मायूस होकर हकीमों और दाइयों से भी इलाज करवाया, लेकिन सब ने बेसूद रहा। इसकी 5 गोद हरी ना हो सकी। फिर वो मायूसी और नामुरीद होकर बैठी रही। शादी को 6 साल होने को आए थे जब ममता के दर्द से बोझल बानो को बबलू मिल गया। बबलू ज़ुबैदा के 7वीं औलाद था। इससे पहले ज़ुबैदा के 3 लड़के और 3 लड़कियां थीं। बबलू को संभालने का वक्त ज़ुबैदा के पास नहीं था। साल भर का बबलू री करता पूरी गली में मारा फिरता था। एक रोज़ माह बानो का दरवाज़ा खुला पाकर वो घर के अंदर चला आया। बानो जो चुकी पर बैठी आटा गूंद रही थी, इसे देखकर खुशी से खिल उठी। इसे यूँ महसूस हुआ जैसे इसकी तमन्ना छुपके से तितली बनकर इसकी हथेली पर आ बैठी हो। वो जल्दी से उठी, हाथ धोए और जाकर बबलू को गोद में उठाकर चूमने लगी। नरम दलिया पकाकर इसके खाली पेट को भरा
پھر سوتے ہوئے ببلو کو پیار کر کے زبیدہ کو مطالعہ کرنے سے گھر چلی گئی۔ زبیدہ نے پرواہ عورت تھی، اسے علم تک نہ تھا کہ کتنی دیر سے ببلو ماہ بانو کے ساتھ ہے۔ بس پھر کیا تھا، ماہ بانو کو سال بھر کا بچہ اس کا دروازہ پہچان گیا تھا اور وہ روز گھر سے نکلتا اور بانو کے پاس چلا آتا۔ بانو اس کی منتظر ہوتی، ببلو کو دیکھ کر اس کی ممتا کھل اٹھتی اور وہ اسے نہلاتی دھلاتی کھانا کھلاتی، پھر پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر پھیر کر سلا دیتی۔ بات یہیں تک محدود نہیں تھی، لیکن ایک دن کے معصوم پیار کی بھنک شیطان کے کانوں میں پڑ گئی۔ محبت کی شیرنی میں نفرت کی کرواہٹ گھلنے لگی۔ ایک دن مرید ببلو کو لینے آ گیا۔ گرمی کے خیال سے بانو نے گلے میں کھلتا دروازہ وقت کے آگے پردہ لٹکایا ہوا تھا، خود وہ نہا کر نکلی تھی۔ گیلے بال سکھاتی بے پرواہ بانو تب چونکی جب اس کے پردے کے عقب سے مرید کی مکروہ نگاہوں کو دیکھا۔ وہ نہ جانے جب سے وہاں کھڑا اسے تولیے سے بال سکھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مرید ببلو کو لے کر چلا گیا اور بانو کی پرسکون زندگی میں اضطراب کی لہر چھوڑ گیا۔ اب وہ روز ہی ببلو کو لینے آتا۔ نگاہوں سے کام نہ چلتا تو ایک آدھ معنی خیز فضا میں گندے گھولنے کا اچھال دیتا اور موقع ملتا تو بانو کو چھو ہی لیتا تھا اور وہ بے نیازی سے مڑ جاتا۔ ماہ بانو شرم اور غصے سے پھیپر کر رہ جاتی تھی، لیکن وہ اسے کچھ بھی نہ کہتی تھی۔ ببلو کا باپ تھا اور بانو ببلو کی محبت میں دیوانی ہو چکی تھی۔ وہ جس روز اسے نہ دیکھ پاتی اس دن کانٹوں پر لوٹا کرتی تھی۔ مرید ماہ بانو کی مجبوری کو سمجھ چکا تھا اور حرام خور کد کی طرح اس کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا۔ شکیل گھر لوٹتا تو ماہ بانو مضطرب اور بیکل تھی۔ دوپہر کا واقعہ اس کی یادداشت سے محو نہ ہو سکا تھا۔ اسے بار بار اپنے بازوؤں پر کوئی بچھو سا رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ شکیل نے کھانا کھانے کے دوران اور بعد میں ٹی وی دیکھتے ہوئے بھی اسے ذہنی طور پر غیر حاضر پایا تو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ بانو، اس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا بات ہے، میکا یاد آ رہا ہے؟ نہیں تو، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ لے پگلی، رو رہی ہے؟ شکیل نے اسے خود سے قریب کیا۔ چل بتا اب کیا بات ہے؟ میرے نصیب، وہ پھرائی ہوئی آواز میں اس قدر بولی۔ کیا ہوا تیرے نصیبوں کو؟ تو بڑے بھاگیوان ہیں۔ جس دن سے آئی ہے میری زندگی میں بس خوشیاں ہیں، روزگار کی فکر نہیں، گھر در اپنا ہے، روزی میں برکت ہے، اور کیا چاہیے؟ تو کیوں فکر کرتی ہے؟ اصل دولت جو ایک عورت اپنے مرد کو دیتی ہے وہی نہ دے سکی۔ وہ منہ ڈھانپ کر رو دی۔ رے پگلی، میں نے کبھی گناہ کیا؟ کوئی شکوہ سنا تو نے کبھی میرے منہ سے؟ اور تیرے اختیار میں جو بات نہیں، اس کا گلہ تجھ سے کیوں کروں؟ پھر بھی شکیل، اپنے یہاں ایک بچہ ہوتا ہر طرح سے سکھی ہو جاتی۔ یوں دوسروں کے گھروں میں جھانکنا پڑتا، نہ دوسروں کا ہمارے گھر جھانکنے کا حوصلہ ہوتا۔ کیوں، کیا ہوا؟ شکیل مشکوک ہوا۔ ماہ بانو نے فوراً ہی آنسو پونچھ لیے۔ جو اگر شکیل کو بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ نہ صرف مرید بلکہ ببلو کا داخلہ بھی اس کے گھر پہ منع کر دیتا۔ کچھ نہیں ہونا۔ کیا ہے؟ وہ بولی۔ بس میں دن رات ایک بچے کے لیے ترستی ہوں۔ شکیل، ہم یتیم خانے سے کوئی بچہ لے لیں؟ پاگل ہوئی ہے؟ شکیل جھنجھلا گیا۔ دوسروں کا خون ہمارا کیسے بن سکتا ہے؟ جو محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے وہ اس کی بات اور ہے بیوقوف۔ تو حوصلہ رکھ، اللہ نے چاہا تو ہمارے آنگن میں بھی ضرور روشنی ہوگی۔ ہر مرتبہ تو رپورٹ خراب ہی آئی ہے۔ یہ لکھا ہوتا ہے نہ ان میں سے کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ بتا پھر تجھے کیسے آس ہے؟ اچھا چل اب سو جا۔ شکیل ٹی وی بند کر کے نیم دراز ہو گیا۔ زیادہ زور نہیں دے اپنے دماغ پر۔ چند لمحوں میں وہ خراٹے بھرنے لگا۔ ماہ بانو اس کو حسرت سے تکنے لگی۔ ایسی میٹھی اور سچی نیند اسے نہیں آتی تھی۔ آدھی رات تک جاگنے میں اور بقیہ رات سوتے وہ ننھے بچوں کے سپنے دیکھتی رہتی۔ اسے شکیل پر رشک آتا کہ وہ کتنی بے فکری کی نیند سوتا تھا اور شکیل کی اس خوبی کی متعارف تھی جو اس کے پاس نہیں تھی۔ اسے اس کے مطابق پرواہ بھی نہیں تھی اور شکیل کو اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ مجھے تیرے سوا کچھ نہیں چاہیے پگلی، وہ اکثر ایسا کہتا۔ جب تو میرے ساتھ ہوتی ہے تو میں غم بھول جاتا ہوں، مجھے صرف تو ہی یاد رہ جاتی ہے۔ اور ماہ بانو کا دیوانہ تھا، اس کو بانو کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن بانو اس وقت سے ڈرتی تھی جب ہر مرد کی طرح شکیل کے دل میں بھی وارث کی خواہش جنم لے۔ ببلو کے لیے اس کی
محبت اور شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے ارد گرد مکمل اندھیرا تھا۔ ببلو اس اندھیرے میں روشنی کا احساس تھا۔ ماں بانو بھلا کیوں نہ پروانہ بن کر اس کے گرد ناچتی۔ اس نے مرید کی نظروں سے تبکتی حوصناکی کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے بڑھتے ہاتھوں کی ناپاک خواہش کو وہ اکثر جان بوجھ کے نظر انداز کر دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ ببلو کا باپ ہونے کے ناطے وہ ببلو کو ماں بانو سے ملنے سے روک سکتا ہے، لہٰذا وہ اس کی حرکتوں کو کڑوا گھوٹ سمجھ کر چپ چاپ پی جاتی۔ اگر وہ شکیل کو بتاتی تو نتیجہ یہاں بھی ببلو کی جدائی کی صورت میں نکلتا، لہٰذا ماں بانو یہاں بھی اپنے لیے کوئی راستہ نہ پاتی۔ اس روز وہ ببلو کو سلا کر خود غسل خانے میں نہانے کے لیے گھس گئی۔ کچھ دیر بعد باہر نکلی تو نگاہ دروازے کی کنڈی پر پڑی۔ کنڈی کھلی ہوئی تھی، شاید جلدی میں لگانا بھول گئی تھی۔ وہ دروازے کی جانب بڑھتے ہی تھی کہ ایک ہاتھ سختی سے اس کے لبوں پر جم گیا۔ دوسرے ہاتھ سے گھسیٹا ہوا اس کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔ ماں بانو نے چکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی چیخیں اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئیں۔ شیطان نہ جانے کس راستے معصوم قد میں گھس گیا، بس قسمتی نے نہ جانے کس روزن سے جھانکا تھا۔ ماں بانو سمجھ نہ سکی۔ مرید اپنی ناپاک ارادے میں کامیاب ہو کر فرار ہو گیا۔ ماں بانو اپنا سسکتا وجود اور زخمی روح لے کر تڑپتی رہی، گھٹ گھٹ کر روتی رہی، اور ایسے مقام پر تھی جس سے دو بول ہمدردی سے بھی نہ مانگ سکتی تھی۔ ببلو اٹھا تو بانو نے اس کو جی بھر کے پیار کر کے اس کو گھر سے نکال کر کنڈی لگا لی۔ ببلو ہی وہ ریزن تھا جس سے لیٹرے کو گھر میں گھسنے کا اشارہ ملا۔ بانو کو لٹ کر عقل آئی تھی، خود کو محفوظ رکھنے کا خیال آیا تھا۔ شکیل کے آنے سے پہلے وہ خود پر قابو نہ پا سکی تھی۔ لٹیرے کے گھر میں در آنے کے ساتھ نشان مٹا چکی تھی۔ شکیل کے استقبال اس نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر کیا۔ شکیل اس کی مسکراہٹ کی مردنی کا راز بھی نہ جان سکا۔ ہیلو! ببلو روز آتا، مگر بانو اس کے لیے دروازہ نہ کھولتی۔ وہ ننھے ہاتھوں سے دروازہ بجاتا۔ بانو کے کانوں میں جیسے سیسا پگھل گیا ہو، سیسا گرتا۔ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا، روح سے سکتی۔ ببلو کا باہر کھڑا روتا رہتا، ماں ماں پکارتا۔ بنو نے اسے ماں کہنا سکھایا تھا۔ بانو اندر بیٹھی رویا کرتی، اس کا رواں رواں ببلو ببلو پکار رہا تھا، پھر بھی وہ اس کو اندر نہ آنے دیتی۔ ببلو رزن تھا اور اس معصوم رزن سے ایک شیطان کی آنکھ اس کے گھر میں جھانکتی تھی۔ سو بانو مجبور تھی۔ یوں ہی کتنے ہی دن گزر گئے۔ ببلو نے مایوس ہو کر دروازہ بجانا چھوڑ دیا، تاہم وہ لاچار سا گلی میں پھرتا رہتا۔ ماں بانو کبھی کبھار کھڑکی سے اس کو دیکھتی تو دل میں کیل سی گڑ جاتی، وہ تڑپ کر رہ جاتی۔ اس روز شکیل کام پر نہ گیا تھا، اس کی طبیعت ناساز تھی۔ ماں بانو اس کے لیے روٹی پکا رہی تھی کہ یکایک اس کو بہت زور کا چکر آیا، پھر اسے متلی محسوس ہوئی۔ وہ لپک کر گئی اور غسل خانے میں جا کر الٹیاں کرنے لگی۔ شکیل اس کی آواز سن کر دوڑا چلا آیا۔ بانو! کیا ہوا بانو؟ وہ اس کی سمجھ میں آنے لگا، سنبھالنے لگا۔ بانو کی طبیعت شام تک نہ سنبھلی تو وہ پڑوسی کی عورت کو بلا لایا، جو محلے کی عورتوں کی ہلکی پھلکی امراض کی دوا دیا کرتی تھی۔ اے بی بی مبارک ہو! دائی ماں بولی۔ خیر سے ماں بننے والی ہے؟ ماں بانو کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کیا کہہ رہی ہو اماں؟ شکیل غرایا تھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ اے لو! دائی اماں حیران بھی ہوئیں اور خفا بھی۔ میاں 40 سال سے یہ کام کر رہی ہوں، اس کو پیٹ نہ ہوا تو جو چھوڑ کی سزا، وہ میری سزا۔ دائی اماں بڑبڑاتی ہوئی چلی گئیں۔ ماں بانو کا چہرہ خوشی کے مارے خونخوار ہو گیا۔ اس نے شکیل کی آنکھوں میں اترا ہوا خون نہ دیکھا۔ شکیل سنا تم نے؟ میں ماں بننے والی ہوں، تم باپ بننے والے ہو۔ ہرافہ! شکیل زور سے چلایا۔ بتا کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو نے، بدکار! شکیل ماں بانو کی لرز کر رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جان سے مار ڈالوں گا حرام زادی! مجھے پاگل بناتی ہے؟ بتا کون ہے وہ جس کا گھننا کھوک میں لیے بیٹھی ہے؟ شکیل کے سر پر خون سوار تھا۔ بانو جان بچاتی گلی میں نکل آئی، محلے والے بھی اپنے گھروں سے نکل آئے۔ ایک زمانہ اس کی رسوائی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ چند لوگوں نے بانو کو بچانے کی کوشش کی تو شکیل نے ان کو بھی پیٹ ڈالا۔ میں باپ نہیں بن سکتا لوگو، سنا تم نے؟ وہ چلا رہا تھا۔ میں باپ نہیں بن سکتا اور یہ ماں بننے والی ہے؟ ایسی بدکار فحاشہ کو
مار نہ ڈالوں میں؟ بانو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ آدمی 6 سالوں سے اسے یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ کبھی ماں بن نہیں سکتی، اور آج اپنی خامی کا مان کر بھی وہ سرخرو ہو رہا تھا۔ شکیل لکڑی پھینک کر گلی میں گھس گیا اور نڈر سے دروازہ بند کر لیا۔ لوگ باتیں بناتے فکرے کشتے اپنے گھروں میں جانے لگے۔ زخمی اور مجروح بانو کی دل جوئی کو کوئی تیار نہ تھا۔ چل زبیدہ اندر، مرید کی آواز پر بانو نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ تنفر سے اس کو دیکھتا ہوا اپنی بیوی کو اندر لے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں حقارت اور تمسخر تھے، شاید وہ بھی اسے بدکار اور فحاشہ سمجھ رہا تھا۔ ایسی عورتوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ وہ زبیدہ کو گھر کے اندر لے گیا اور بڑے زور سے دروازہ بند کر لیا۔ ایسی عورت، ایسی عورت، ایسی عورت! ماں بانو کی نگاہوں کے سامنے زمین و آسمان گھوم رہے تھے۔ مرید، جسے آدمی کی زبان سے یہ بات سننے کے بعد پھر کسی شے کی کچھ حقیقت نہ ہوتی تھی۔ ماں، ماں! بانو نے دھندلائی ہوئی نظروں سے اپنے قریب بیٹھے ببلو کو پہچاننے کی کوشش کی، جس کے بازوؤں پر اپنا سر رگڑ رہا تھا۔ ببلو! اس کی لبوں سے سسکی نکلی۔ ماں، ماں! بالوں مچل رہا تھا۔ ببلو! ماں بانو نے اس کو باہوں میں پھیر لیا۔ ایسی عورت، ایسی عورت! مرید کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ فحاشہ، بدکار! شکیل چلا رہا تھا۔ ماں، ماں! ببلو! تکرار کی جا رہی تھی۔ دور کہیں ٹرین چلائی تھی۔ ماں بانو نے پھیلتے ہوئے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا اور ببلو کو اپنی اوڑھنی میں چھپا کر چل دی۔ تو دوستو، آپ کو کیسے لگا یہ کہانی اور کیسے لگا یہ ناول؟ آپ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور کہانی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔